अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवरदिगार आलम से इस्तदा है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। परवरदिगार आलम नमाज रोज़ा और जितनी भी इबादतें आप हम सब अंजाम दे रहे हैं, परवरदिगार आलम आले मोहम्मद के सदक़े में कबूलियत का दर्जा परवरदिगार आलम इनायत फरमाएँ। दोस्तों अज़ीज़ों, हमारी जो माह मुबारक रमज़ान में सिलसिला चल रहा है, आज हमारी गुफ्तगू जनाब अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से है और उनकी ज़िंदगी को हम इंशाअल्लाह देखेंगे और देखने के बाद जो है जो उसमें नसीहत होगी वो इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में हम लाने के लिए कोशिश करेंगे। आज जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुरान मजीद में जो बयान हुई है, कई सूरों में इसका तज़किरा आया है। सूरह साद में, सूरह अंबिया में 42, 43, 44 ये और सूरह अंबिया में तज़किरा इनका जनाब आया है कि जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ कौन कौन से सिलसिले हुए हैं और ख़ास करके इम्तिहान इलाही। लोग ये सोचते हैं सिर्फ़ हम ही से हो सकता, नहीं, अल्लाह ने अपने बंदे ख़ास यानि अंबिया अलैहिमुस्सलाम से भी इम्तिहान लिया है। जब उनसे इम्तिहान लिया है तो फिर हम और आप क्या चीज़ हैं। और कुरान मजीद ने कहा है कि हम 6 चीज़ों से इम्तिहान लेंगे, क्योंकि ये इम्तिहान गाह है। यहाँ पर्चा लिखना है, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। यानी वो जो हिना है यानी मेहंदी हर रंग की पत्ती होती है, मगर जब उसको घिसा जाता है और फिर हाथ में लगाया जाता है तो फिर वो वो अपना रंग लेकर आती है और माशाल्लाह से वो रंगीन कर देती है हाथों को। तो अज़ीज़ों दोस्तों, इसी तरीके से सोने को या हीरे को जब तराशा जाता है, जब पॉलिश किया जाता है, तो फिर जो उसकी खूबसूरती आती है वो खूबसूरती देखने के लायक होती है। इसी तरीके से इंसानों के अंदर में बहुत से जौहर होते हैं, जौहरात होते हैं, वो सब उभर के सामने उसी वक्त आते हैं कि जिस वक्त वो इन मराहिल इम्तिहान से जनावाला गुज़रे। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बहुत गलत किस्म के अफसाने लोगों ने लिखे कि मिसाल के कीड़े पड़ गए थे उनके बदन में या बदबू आ रहा था। ये सब बिल्कुल गलत बात है, इसलिए चूँकि नबी की खिदमत और नबी की जो कारकर्दगी है, नबी की जो ज़िम्मेदारी है, उससे बिल्कुल तकरीबन तज़ाद है ये सब चीज़ें कि जो अफसाने के अंदर में लिखी गई हैं। चूँकि नबियों को इंसानों से करीब होना है, तो करीब होने के लिए ज़रूरी है इन चीज़ों से दूरी। तो ये जो चीज़ें जो अफसाने निगारों ने लिखी हैं जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, बिल्कुल ही सरीहन गलत है और कुरान मजीद में इनका तज़किरा किया है। और छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत जनाब सामने आई, उसमें उन्होंने जनाब बयान किया कि जनाब अय्यूब का मामला क्या है। जनाब अय्यूब एक बड़ा ख़ानदान था और बहुत पैसे वाले थे, बहुत खेती किसानी थी, बहुत गोस्फन गाय वगैरह सब कुछ था, एकदम ठीक ठाक। यानी पूरा मुकम्मल तरीके से जो एक कामयाब तरीन एक बिज़नेसमैन और एक कामयाब तरीके इंसान का होता है, वो काम जनाब चल रहा था। तो शैतान ने अल्लाह की बारगाह में ये सवाल किया कि ये तेरा जो बंदा है जनाब अय्यूब, जो नबी हैं, जो इतना शुक्रगुज़ार हैं, जिसकी तू तारीफ़ करता रहता है, ये शुक्रगुज़ार उसी वक्त होंगे कि जब इनका इम्तिहान लिया जाए। उस इम्तिहान में ये अगर कामयाब हो जाते हैं और फिर शुक्र अगर करें तो फिर एक बात बनती है, वरना नेमतों के साथ रहने के साथ, तमाम आसाइश के साथ और फिर शुक्र अगर करें तो ये कौन से बहुत कमाल की बात है। तो एक मरतबा अल्लाह ने इजाज़त दी कि जाओ, तुम्हें इख्तियार दिया कि तुम हमारे बंदे को यहाँ पर भी आज़मा के देख लो, मेरा नबी है। और एक मरतबा उनके जो जानवर थे वो मरना शुरू हुए और उसके बाद जो खेत किसानी थी उसमें आग लगना शुरू हुए। इसी तरीके से घर जनाब उजड़ गए, ख़ानदान तिथर बिथर हो गया और आखिर में जनाब जो लोग थे या छोड़ कर चले गए या फिर मर गए। इस अंदाज से जनाब पूरा तहोबाला हो गया। आखिर में शैतान यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में उसने पेश किया कि अगर जनाब अय्यूब के जिस्म के अंदर में अगर कोई
تکلیف آ جائے اور پھر اگر یہ بات تو پھر بیمار پڑ گئے وہ، تو بیمار تو ایک پڑھنا کامن سی بات ہے کہ انسان کے سلسلے میں، ورنہ وہ جو میں نے شروعات میں کہی وہ سب چیزیں بالکل افسانہ ہے، وہ غلط ہے۔ ہاں بیمار پڑے جناب ایوب علیہ السلام، صبر ایوب جناب مشہور ہے۔ اب ذرا سوچے ایک آدمی اتنے آسائش کے ساتھ رہ رہا ہو اور اچانک یہ تمام چیزیں اس انداز کی ہو جائیں اور پھر اس کے بعد سب چھوڑ کر چلے بھی جائیں، تو پھر اس شخص کے اوپر کیا گزرے گی ہم اور آپ جناب تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی تکلیف کا اندازہ صرف صاحب تکلیف ہی کر سکتا ہے۔ مگر ہاں یہاں پر ایک چیز جو بہت بہترین طریقے سے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جہاں پر نبیوں کی بیویوں نے، جیسے جناب لوط کی بیوی نے، جناب نوح کی بیوی نے غداری کی اور ان کے ساتھ خیانت کی اور ان کے لیے بالکل ساتھ نہیں دے کر مکمل طریقے سے اپوزیشن میں کھڑی ہو گئیں، یہاں پر بالکل اس کے الٹا ہے۔ جناب ایوب کی جو بیوی تھیں وہ مکمل طریقے سے اس امتحان سخت میں ان کے ساتھ کھڑی رہی اور شانہ بشانہ اس تکلیف میں جناب غلام مکمل طریقے سے انجام دیتی رہی، ان کے ساتھ کو جہاں تک ہو سکا بہترین سے بہترین انداز سے انہوں نے ساتھ دیا۔ یہ ایک بہت اچھی اور ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ مولا متقیان سے کسی نے پوچھا کہ مولا شادی کیوں کرتے ہیں، تو چونکہ بہت سے سوال بہت سے ایٹماسفیئر میں ہوتے ہیں، تو وہ ایک سخت ایٹماسفیئر میں بھی نے سوال کیا، تو مولا متقیان نے جواب دیا، چونکہ وہ بیوی سے لڑ کر آیا تھا، تو کہا کہ عورت ایک سانپ ہوتی ہے، نہج البلاغہ میں اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر کہا کہ بچھو ہوتی ہے، تو بچھو سے دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب بچھو خدا نخواستہ کسی کو کاٹتا ہے تو وہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے، اور خدا نخواستہ جب کسی گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں تو بیچارہ میاں جو ہے اچھلتا ہے، چونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ بقول ہمارے استاد محترم آغا آیت اللہ مظاہری کے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت بعد میں جا کے دیکھیں گے، جہنم بعد میں جا کے دیکھیں گے۔ اگر کسی کو جنت اور جہنم دیکھنا ہے تو اسی دنیا میں دیکھ لے۔ کہا کہاں پر؟ کہا جس گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے وہ جہنم کا ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور جس گھر میں محبت کے ساتھ میاں بیوی رہتے ہیں وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ زن گرامی، جناب ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے ساتھ دیا۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے مراحل میں، بڑے بڑے مراحل میں بہت سے رشتہ دار دوست احباب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مگر بیویاں اگر اچھی مل جائیں نصیب سے تو وہ اس مصیبت میں جناب ساتھ میں کھڑی رہتی ہیں۔ جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ملا، جب ان کو یہ اتنا بڑا کام دیا جا رہا تھا، یعنی اسلامی ریپبلک آف ایران کو بنانا، اور پھر اس کے بعد پھر یہ شہنشاہیت کو ختم کرنا، اور تیسرا جو کام تھا وہ پرچم یعنی کنٹری امام کے حوالے کرنا، تو اس میں جو قم میں ان کا یخچال قاضی میں ان کا گھر ہے، یہ واقعہ پیش آیا تھا انقلاب سے پہلے کا۔ تو ان کی بیٹی جو فاطمہ خمینی ہے، انہوں نے جناب اس بات کو انکشاف کیا کہ میرے بابا کمرے کے اندر تھے، باہر آئے کمرے میں جب کہ اکیلے تھے، اور ماما سے جب بات کی تو ماما رونے لگی۔ جب بعد میں وہ ہٹے تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں آپ رونے لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا کو بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی تھی، اور اس ذمہ داری کو انہوں نے قبول کرنے کے لیے شرط یہ لگا دی تھی کہ اگر میری بیوی میرا ساتھ دے گی تو ہم یہ لینے کو تیار ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس پورے انقلاب میں جہاں پر ان کو ملک بدر کیا گیا، ایران سے عراق، عراق سے ٹرکی، ٹرکی سے عراق، عراق سے پھر کویت، کویت سے پھر فرانس گئے، یہ اتنا بڑا جو سفر ہوا ہے بہت تکلیف دہ سفر تھا، بہت جگہ کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، بہت تکلیف کا معاملہ رہا ہے۔ دشمنوں نے چھوڑا نہیں ہے، ساتھ سانس لینے نہیں دیا امام خمینی کو، یہ 18 سال بھی جو باہر رہے۔ تو خدمت میں آپ عرض کریں کہ یہ جو بھی مراحل سے جناب والا گزرے ہے، یہ 8 سال یا 18 سال جو بھی گزرے ہیں، اس میں ان نے اپنی بیوی کی شرط لگائی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گزشتگان انبیاء کرام جہاں پر اپنی بیویوں سے کہیں پریشان بھی ہوئے ہیں تو وہاں پر بیویوں نے ساتھ بھی دیا ہے، اور آج کے دور میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ محترمہ، خدا رحمت کرے، ان کی بھی قبر بہشت زہرا یعنی تہران میں ہے، امام خمینی کی قبر کے پاس، کہ جنہوں نے مکمل قدم بقدم رہتے ہوئے جناب امام خمینی کا ساتھ دیا۔ تو جناب ایوب کی بھی جو بیوی تھی
مکمل طریقے سے ساتھ میں لگی رہیں، اور آخر میں جو وہ لوگ جو ان کے علاقے کے تھے، جو آتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ، آنے کے بعد زخم زبان، مولا متقیان نے فرمایا کہ جو تلوار کا زخم ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد چھپ جاتا ہے، مگر زخم جو زبان کا لگتا ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد زخم زبان جو تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ جناب ایوب جتنے بڑے مراحل سے گزر رہے تھے، بیماری بھی تھے اور سب کچھ تباہ برباد ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی ان کے شکر میں کمی نہیں آئی اور مکمل طریقے سے شکر کرتے چلے گئے۔ اور یہ سلسلہ بعض روایتوں میں ہے کہ 40 سال تک رہا، بعض میں ہے کہ 20 سال تک رہا، بعض میں تقریباً کچھ کم بھی ہے۔ خوب ایک طولانی مدت تک یہ سلسلہ رہا۔ آخر میں جب یہ امتحان کا مرحلہ ختم ہوا، وہ تمام چیزیں جناب پھر واپس ہونا شروع ہو گئیں، جتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی اس سے کہیں زیادہ جناب دے دی جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور شیطان مایوس ہو گیا۔ جناب ایوب کو اللہ نے اپنا بندہ قرار دے دیا۔ اگر اللہ اپنے زبان سے اپنے کلام میں بندہ کہہ دے اور اس کے بعد پھر صبر کرنے والا بندہ کہہ دے پروردگار عالم، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی شخصیت کے سلسلے سے جو جناب ایوب علیہ السلام کو ملا۔ پھر آخر میں روایت میں ہے کہ ان کے بچے بھی اور جو ان کے خاندان کے لوگ جو مارے گئے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے، اور پھر اس سے کہیں زیادہ اچھے خوشحال زندگی والے معاملے سے جناب ہمکنار ہوئے، اور پھر ایک بہترین زندگی لے کر جناب والا آگے وہ بڑھ گئے۔ ان کی بیوی کا تذکرہ بہت امپورٹنٹ طریقے سے آیا ہے، تو بیوی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اگر ساتھ دے دے تو بڑے بڑے مراحل کو جناب انسان انجام دے سکتا ہے۔ لیا ان کا نام تھا، بنت یعقوب، جناب یعقوب کی جناب وہ بیٹی تھی، اور الحمدللہ اس تمام مرحلے میں کامیاب رہیں اور کامران رہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو درس کیا ملا ہے؟ یہ تمام واقعے سے جناب ایوب کے جو اہم ترین واقعہ ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا، میں نے اس کے حوالے جناب دیے۔ اس میں درس ہمیں اور آپ کو یہ ملا ہے کہ امتحان ہوگا، اس کے لیے آپ آمادہ رہیے۔ اگر امتحان نہ ہو، جیسے رسول اللہ کو ایک شخص نے دعوت دی، جیسے گھر میں رسول اللہ پہنچے، اس کے دعوت میں تو ایک انڈا گرا مگر وہ نہیں ٹوٹا۔ اس کے گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے یہاں کوئی نہ بیمار پڑتا ہے، نہ کوئی مصیبت آتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی چیز ٹوٹتی ہے، دیکھیے انڈا بھی گرا تو نہیں ٹوٹا۔ رسول اللہ جو دعوت میں گئے تھے فوراً کھڑے ہوئے اور باہر نکل گئے، کہا کہ میں تمہارے گھر میں دعوت قبول نہیں کرتا، میں ایک لقمہ بھی تمہارے گھر میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہم لوگوں سے؟ کہا نہیں، غلطی نہیں ہوئی ہے، اللہ جس سے امتحان لیتا ہے یعنی اس کو چاہتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا ہے اس سے کوئی امتحان نہیں لیتا ہے۔ تمہارا گھر میں امتحان نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہارے گھر سے کوئی چاہت کا سلسلہ نہیں رکھا ہے۔ تو امتحان ہوگا، امتحان کے لیے ہمیں اور آپ کو آمادہ ہونا پڑے گا۔ رنگ لاتی ہے نا پتھر پر گر جانے کے بعد، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنے دور تک کھڑا رہ سکتا ہے اور زبان سے کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سرچ کیا جاتا ہے امتحان کے تمام مراحل پر، اور جب ایک مرتبہ امتحان ختم ہوتا ہے تو پھر ہمیشہ جو مظلوم ہوتا ہے وہی جیتتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شیطان یہاں پر ظالم تھا اور اس نے یہ خواہش ظاہر کروا کر یہ اہم ترین امتحان ہمارے جناب ایوب علیہ السلام سے دلوایا، مگر اس امتحان میں وہ کامیاب رہے۔ تو ہمیں بھی آپ کو بھی اگر کامیاب اگر ہونا ہے تو امتحان سے تو گزرنا پڑے گا۔ 6 چیز قرآن نے کہا ہے کہ ہم امتحان لیں گے، نقص من الاموال ہم کبھی لیں گے، ہاں اس کے بعد کبھی ہم خوف سے لیں گے، کبھی جوز، کبھی بھوک سے لیں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہے کبھی موت سے لیں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ ہم امتحان لیں گے۔ امتحان میں اگر ثابت قدم رہے تو پھر صلہ بھی ملے گا، اس دنیا میں بھی ملے گا اور اس دنیا میں بھی ملے گا۔ تو انشاءاللہ اس درس سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں اور ثابت قدم رکھیں، زبان میں اور پیر میں لغزش نہیں آنی چاہیے، دل مضبوط رکھنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔